अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा इंशाल्लाह 11वां पारा स्टार्ट होगा और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हो रहे हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट से तमाम पिछले पारे जो पहले पारे से अपलोड हो चुके हैं, जिनके इस वक़्त हमारे 11 पारे तक अपलोड हो चुके हैं और हर रोज़ हम 1 पारे को अपलोड कर रहे हैं। तो इस सफ़र में आप लोग हमारे साथ शामिल हो जाएँ। अल्लाह ताला के पैगाम को समझें, देखें। और इस सफ़र के आगाज़ से पहले एक ख़ास बात इस हमारे कुरान के हवाले से जो हमें फ़ीडबैक लोगों का मिल रहा है, उसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप अगर इस हमारी इस थीम को अंडरस्टैंड करें कि एक साइड पे आप अरेबिक देख रहे हैं और जिस कलर का वर्ड है, उसी कलर का इसका उर्दू का तर्जुमा है, जो तर्जुमा आपको पढ़कर मैं सुना रहा हूँ और साथ-साथ थोड़ी-सी कहीं पर कोई एक्सप्लेनेशन होती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो कुरान आसान तहरीक का जो ये सिस्टम है या ये जो कुरान है, तो उस हवाले से आप ये देखेंगे कि अगर आप यहाँ से ही कुरान पाक पढ़ें और साथ-साथ आपके इस कानों में आप हेडफ़ोन लगा लें या हैंड्स फ्री, तो आपके पास क्या है कि तमाम की तमाम जो तर्जुमा है वो साथ कानों में आता जाएगा। तो उससे आपको मीनिंग्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे और आप जो है वो साथ-साथ इसको अंडरस्टैंड करते रहेंगे कि अल्लाह ताला का पैगाम क्या है और साथ जो कुरान पाक की अरबिक का अपना एक फ़िज़ान है, वो भी आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि तमाम नई हमारी वीडियोज़ का आपको नोटिफ़िकेशन आता रहे। इंशाअल्लाह अनकरीब हमारी वर्ड बाय वर्ड जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ आसान कुरान की तर्जुमे की सीरीज़ है, वो भी शुरू हो जाएगी, जिससे आप जब कुरान पाक को अरबिक में पढ़ेंगे, तो आपको उर्दू तर्जुमा देखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी और आपको इंशाअल्लाह समझ में आएगा। उस कोर्स के सिलसिले में हमारी जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आप अगर देखेंगे, जो चैनल की डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो दिया हुआ है। वो लिंक जो है वो आप उससे ग्रुप को जॉइन कर लें, ताकि वहाँ पे हमारी कोई भी जो ऑनलाइन ज़ूम की क्लास है, उसका लिंक भी वहाँ पे आ जाता है और तमाम अपडेट्स जो हैं वो वहाँ पर आती रहती हैं। तो हम आज का सबक जो है वो शुरू करते हैं अपना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यअतज़िरून, ये हमारे 11वें पारे का नाम है। यअतज़िरून जो इसकी पहली आयत का पहला वर्ड है, ये उज़र से वर्ड निकला है। यअतज़िरून, बहाने बनाएँगे तुम्हारे सामने जब तुम वापस जाओगे उनके पास। सो कहना कि बहाने ना बनाओ, हरगिज़ नहीं करेंगे हम एतबार तुम्हारा, बेशक बता दिए हैं हमको अल्लाह ने तुम्हारे हालात, और देखेगा आइंदा भी अल्लाह तुम्हारा तर्ज अमल, और उसका रसूल भी, फिर लौटाए जाओगे तुम उसकी तरफ जो जानने वाला है छुपे और खुले का। फिर वो बताएगा तुम्हें कि तुम क्या करते रहे। ये जरूर कस्में खाएंगे अल्लाह की तुम्हारे सामने, जब लौट कर जाओगे तुम उनके पास ताकि तुम दरगुजर करो उनसे, तो छोड़ दो तुम उनको उनके हालात पर, बेशक वो सख्त नापाक हैं और उनका ठिकाना जहन्नुम है। ये बदला है उन बुराइयों का जो ये कमाते रहे। ये कस्में खाएँगे तुम्हारे सामने ताकि राज़ी हो जाओ तुम उनसे। सो अगर राज़ी हो भी जाओ तुम उनसे, तो बेशक अल्लाह राज़ी नहीं होता नाफ़रमान लोगों से। ये बदवी अरब बहुत सख्त हैं कुफ़्र और नफ़ाक में, और इसी काबिल हैं कि ना जाने हुदूद उन अहकाम के जो नाज़िल फ़रमाए हैं अल्लाह ने अपने रसूल पर, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और इन और बुद्धुओं में से कुछ ऐसे भी हैं जो समझते हैं इसको जो खर्च करते हैं या अल्लाह की राह में चट्टी और इंतज़ार करते हैं तुम्हारे हक में ज़माने की गर्दिशों का, इन्हीं पर पड़ेगी ये गर्दिश बुरी, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और हर बात का जानने वाला है। और इन्हीं अरब के बदुओं में से कुछ ऐसे भी हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और बनाते हैं वो उसे जो खर्च करते हैं तकर्रुब का ज़रिया अल्लाह के यहाँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए रहमत का ज़रिया। हाँ, बेशक ये खर्च करना तकर्रुब का ज़रिया है उनके लिए, ज़रूर दाखिल करेगा उन्हें अल्लाह अपनी रहमत में। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। और वो सबकत ले जाने वाले जिन्होंने सबसे पहले दावत ईमान पर लब्बैक कहा, महाजिरों में से और इंसार में से, और जो उनके पीछे आए रास्तबाजी के साथ,
راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے ان سے، اور مہیا کر رکھا ہے اس نے ان کے لیے ایسے باغات کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور ان میں سے بعض جو تمہارے گرد و پیش ہیں، بدوی عرب منافق ہیں، اور کچھ اہل مدینہ میں بھی پڑے ہوئے ہیں نفاق پر، نہیں جانتے تم انہیں، ہم جانتے ہیں انہیں، ان قریب ہم سزا دیں گے انہیں دوہری، اور وہ لوٹائے جائیں گے عذاب عظیم کی طرف۔ کچھ اور لوگ جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا، ملا جلا دیا ہے، انہوں نے اعمال کو ایک اچھا کام کیا اور دوسرا برا کام کیا، امید ہے کہ اللہ توبہ قبول فرما لے ان کی، بے شک اللہ معاف فرمانے والا اور مہربان ہے۔ لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے مالوں میں سے صدقہ تاکہ پاک کرو تم انہیں، اور تزکیہ نفس کرو اس کا، اس کے ذریعے سے، اور دعا کرو ان کے حق میں، بے شک تمہاری دعا باعث تسکین ہے ان کے لیے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا نہیں جانتے یہ لوگ کہ بے شک اللہ ہی ہے جو قبول فرماتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، اور شرف قبولیت بخشتا ہے ان کے صدقات کو، اور بے شک اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول فرمانے والا بےحد مہربان ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو، سو دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال کو، اور اس کا رسول بھی اور مومن بھی، اور پھر تم ان قریب لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا بھی ہے چھپی اور کھلی سب باتوں کو، پھر وہ تمہیں بتائے گا ان سب اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہے۔ اور کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ ملتوی ہے اللہ کا حکم آنے پر، خواہ سزا دے انہیں یا توبہ قبول فرمائے ان کی، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد دعوت حق کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے اہل ایمان کے درمیان، اور اس غرض سے کہ وہ گھات لگانے کی جگہ بنے اس کے لیے جو جنگ کر چکا ہے اللہ اور اس کے رسول سے قبل ازیں، اور ضرور قسم کھا کر کہیں گے نہیں ہے ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ یقیناً یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ یہاں پہ مسجد زرار جو ایک ایسی مسجد مدینہ میں بنائی گئی کہ جس کا مقصد جو تھا وہ منافقین مسلمانوں کے خلاف اپنی ایک ایسی جگہ کے جہاں پر بیٹھ کر وہ اپنی تمام کی تمام پلاننگز جو ہیں وہ کر سکیں، تو اس کا تمام پول جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جاری فرما دیے۔ نہ کھڑے ہونا تم اس میں کبھی، البتہ وہ مسجد بنیاد رکھی گئی ہے جس کی تقوی پر اول روز سے زیادہ مستحق ہے اس بات کی کہ کھڑے ہو تم عبادت کے لیے، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں بہت زیادہ پاک رہنا، اور اللہ پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ کیا بھلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت مسجد کی اللہ کے خوف سے اور اس کی رضامندی کی طلب پر بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کے کنارے پر کھائی کے جو گرنے والی ہے، اور کھائی کے جو گرنے والی ہے اور لے گرے اسے اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو، ہمیشہ ہمیشہ بنی رہے گی ان کی یہ عمارت جو بنائی ہے انہوں نے سبب بے یقینی کا ان کے دلوں میں، الا یہ کہ پارا پارا ہو جائیں ان کے دل، اور اللہ ہر چیز سے باخبر اور حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے بدلے میں کہ ملے گی ان کو جنت۔ یہ مومن جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل کرتے ہیں کافروں کو اور شہید ہوتے ہیں، یہ جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ہے، اور سچا ہے جو اس نے کیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا اپنے عہد کا اللہ سے۔ سو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے ٹھہرایا ہے اللہ کے ساتھ، اور یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ یہ کامیابی ہے ان کے لیے جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اس کی حمد و ثنا کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حکم کرنے والے نیکیوں کا اور منع کرنے والے برائیوں سے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور خوشخبری دے دو ایسے مومنوں کو جنت کی، نہیں زیبا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں، یہ بات کہ وہ مغفرت کی دعا کریں مشرکوں کے لیے اگرچہ ہوں وہ ان کے رشتہ دار، اس کے بعد بھی کہ کھل چکی ہے ان پر یہ بات کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور نہیں تھی دعائے مغفرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے مگر اس وعدے کی بنا پر جو کیا تھا انہوں نے اس سے، لیکن جب کھل کر سامنے آ گئی ان کے یہ بات کہ وہ دشمن ہے اللہ کا، تو بیزار ہو گئے وہ اس سے۔ بے شک ابراہیم
बेशक इब्राहिम बड़े नर्म दिल और बुर्दबार थे। यहाँ पे आप को याद करा दूं कि असल में जो दुआ हम करते हैं, रब जालनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के साथ-साथ मोमिनों के लिए और अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ की थी। तो असल में अल्लाह ताला ने इस बात का कहा कि कोई जो नाफ़रमान है, जो अल्लाह का मुनाफ़िक है या कोई काफ़िर है, तो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना भी जायज़ नहीं है। उसकी वजह क्या है कि वो अल्लाह का खुला दुश्मन है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने वालिद से, जिनका नाम आज़र था, उनसे जो दो उन उनसे वादा किया था कि मैं अल्लाह से आपकी माफ़ी के लिए दुआ करूँगा, तो उसकी बिना पर उन्होंने वो दुआ की, लेकिन उसके बाद वो इससे बेज़ार हो गए कि जब उनके सामने ये खुलकर सामने आ गया कि ये अल्लाह का दुश्मन है। तो इसकी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी तमाम बातें खोल-खोल कर बताते हैं। और नहीं है अल्लाह ऐसा कि गुमराह करे लोगों को, बाद इसके कि वो हदायत दे चुका है उन्हें, जब तक कि ना बयान कर दे उनके लिए वो चीज़ें जिससे उन्हें बचना चाहिए। बेशक अल्लाह हर चीज़ के बारे में खूब जानने वाला है, बेशक अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की। वही ज़िंदगी अता करता है और मारता है, और नहीं है तुम्हारे अल्लाह के सिवा कोई हामी और ना कोई मददगार। बेशक माफ़ी फरमा बेशक माफ़ी फरमा दिया अल्लाह ने नबी को और उन महाजरीन व अंसार को जिन्होंने साथ दिया था नबी का सख्त तंगी के वक़्त, इसके बाद भी ये करीब था कि कजीब पैदा हो जाए दिलों में एक गिरोह के। उनमें से फिर माफ़ कर दिया माफ़ कर दिया अल्लाह ने उन्हें, बेशक वो उनके साथ इंतहाई शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। और इन तीनों को भी जिनका मामला मुलतवी कर दिया गया था, यहाँ तक कि जब तंग हो गई उनके लिए ज़मीन, अपनी तमाम तर वुसअत के बावजूद और बवार हो गईं उन पर अपनी जानें, और जान लिया उन्होंने ये कि नहीं है कोई जाए पनाह अल्लाह से बचने के लिए मगर खुद उसकी ज़ात। फिर फिर मेहरबान हो गया अल्लाह उन पर ताकि वो तौबा कर लें। बेशक अल्लाह ही है तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, डरते रहो अल्लाह से और साथ दो सच्चे लोगों का। नहीं ज़ेबा था अहले मदीना को और उनको जो उनके गिरदोनवा में हैं, बद बदू अरब के, वो छोड़कर पीछे रह जाएँ अल्लाह के रसूल को, और ना ज़ेब देता था कि फ़िक्र करें अपनी जानों की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से लापरवाह होकर। ये इसलिए कि ये वो लोग हैं कि नहीं पहुँचती उन्हें प्यास और ना जिस्मानी मुशक्कत और ना भूख अल्लाह की राह में, और नहीं उठाते वो कोई ऐसा कदम जो नागवार हो कुफ़ार को, और नहीं हासिल करते वो दुश्मन पर कोई कामयाबी, मगर लिखा जाता है उनके लिए इसके बदले में एक अमल सालेह, इसलिए कि अल्लाह नहीं ज़ाया करता अजर अच्छा काम करने वालों का, और नहीं खर्च करते ये किसी किस्म का खर्च, छोटा ना बड़ा, और नहीं तय करते ये कोई सही जहाद में कोई वादी, मगर लिखा जाता है इनके हक में ताकि बदला दे उनको अल्लाह बेहतर उस अमल से जो वो करते हैं। और नहीं था मोमिनों पर ज़रूरी कि वो निकल खड़े हों जिहाद के लिए सब के सब, लेकिन क्यों ना ऐसा हुआ कि निकलते हर हिस्सा आबादी में से कुछ लोग, इस गर्ज़ से कि वो समझ पैदा करें दीन की, और खबरदार करें अपनी कौम के लोगों को जब वो लौट कर आएँ उनके पास, ताकि वो बचे रहें बुरे कामों से। यानी कि अल्लाह ताला ने इस वक़्त हम सबको एक उसूल जो बताया है कि क्यों नहीं ऐसा हुआ कि निकलते हर हिस्सा आबादी में से कुछ लोग इस गर्ज़ से कि वो समझ पैदा करें। यानी कि कुछ लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी डाल दी है अपने माशरे में कि वो जो है तफ़क्कुह फ़ी दीन जो है वो करें, और लोगों को दीन की बातें समझाएँ और बताएँ, और उनको अल्लाह ताला के अहकामात पहुँचाकर तमाम बुरे कामों से रोकें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जंग करो उनसे जो तुम्हारे करीब हैं काफ़िरों में से, और चाहिए कि पाएँ वो तुम्हारे अंदर सख्ती, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। और जब भी नाज़िल होती है कोई सूरत, तो उनमें से बाज़ लोग मज़ाक के तौर पर कहते हैं कि तुम में से किसका बढ़ाया है इस सूरत ने ईमान? सुनो कि जो लोग अहले ईमान हैं, उनके लिए तो इज़ाफ़ा किया है इस सूरत ने ईमान में, और वो खुश होते हैं। और रह गए वो लोग कि उनके दिलों में बीमारी है, सो बढ़ाती है नाज़िल होने वाली सूरत उनके लिए गंदगी, उनकी पहली गंदगी पर, और वो मरते हैं
कुफर ही की हालत में। क्या नहीं देखते ये लोग कि उन्हें आजमाइश में डाला जाता है, हर साल एक दफा या दो बार, फिर भी नहीं तौबा करते और ना वो नसीहत पकड़ते हैं। और जब भी नाजिल होती है कोई सूरत तो देखने लगते हैं उनमें से हर एक दूसरे की तरफ के कहीं देख तो नहीं रहा है तुमको कोई मुसलमान। फिर निकल जाते हैं वो मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फेर दिया है अल्लाह ने उनके दिलों को इस बिना पर कि ये ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ सकते। बिलाशुबा आया है तुम्हारे पास ए लोगों एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ही में से नागवार है उसके लिए हर वो बात जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, और हरीस है तुम्हारी भलाई का, और मोमिनों पर बड़ा शफीक बेहद मेहरबान है। फिर अगर ये मुंह फेरते हैं तुमसे तो कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफी है मेरे लिए अल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, और उसी पर मैंने भरोसा किया, और वो मालिक है अर्श अजीम का। यहाँ पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरह तौबा जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब हम सूरह यूनुस जो मक्की सूरत है उसका आगाज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये आयात हैं ऐसी किताब की जो पुरहिकमत है। क्या ये लोग क्या ये लोगों के लिए बाइस ताज्जुब ये बात कि वही भेजी हमने एक आदमी की तरफ, उन्हीं में से कि खबरदार करो लोगों को और खुशखबरी दो उन लोगों को जो ईमान लाए हैं कि है उनके लिए इज्जत और सरफराजी सच्ची पास इनके रब के। ये सुनकर कहा काफिरों ने कि बेशक ये खुला जादूगर है, हकीकत यह है कि तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने पैदा फरमाए आसमान और जमीन 6 दिनों में, फिर मुतमक्कन हुआ अर्श पर, इंतजाम चला रहा है पूरी कायनात का, नहीं है कोई शफात करने वाला मगर बाद इसकी इजाजत के, यही है अल्लाह तुम्हारा रब, तो इसी की इबादत करो, फिर क्या तुम होश में ना आओगे। इस आयत को अगर आप थोड़ा सा गौर से देख लें कि अल्लाह ताला ने यहाँ से फिर अपने ईमानियात की बात शुरू की है, अपनी वहदानियत और अपनी तमाम तख्लीक की फैसलों की बात शुरू की है कि इन्ना रब्बकुमुल्लाहु, बेशक अल्लाह रब है तुम्हारा, अल्लज़ी वो जो खलका जिसने पैदा किया समावात आसमानों को, वल अर्द और जमीन को, फी सित्तति अय्याम 6 दिनों में, सुम्मा इस्तवा और फिर वो मुतमक्किन हुआ, यानी कि उसके बाद वो उस अस्तवार किया अलल अर्श, यानी कि अर्श के ऊपर आकर वो बरजमान हो गया। इस बात से एक बात आपको जो मैं और बताता हूँ, आयत में ये आगे पढ़ लूँ, युदब्बिरुल अम्र, और उसके बाद वो इंतजाम चला रहा है पूरी कायनात का। अगर आप इस आयत के ऊपर गौर करें तो अल्लाह ताला ने पहले तो अपनी तख्लीक के हवाले से बताया कि तुम्हारे रब ने इस जमीन और आसमान को पैदा किया है। फिर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जमीन और आसमान को पैदा करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है सित्तती अय्याम, 6 दिन। ये दिन दुनिया के दिन नहीं है बल्कि ये 6 टेन्योर आप इसको कह सकते हैं, कि जैसे कि आज की साइंस हमको बताती है कि तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स बिफोर जो है हमारी ये दुनिया अपने वजूद में आई, और ये कायनात जो है एक बिग बैंग हुआ जो कि तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स बिफोर हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको डिवाइड कर लें और टोटल टेन्योर देखें तो आप कहेंगे कि इन 6 दिनों में से 4 दिन पहले कायनात बनने में लगे और उसके बाद 2 दिन जो है वो इस जमीन को इस्तवार होने में लगे। और जब ये सब बरा जमान हो गए सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, तो युदब्बिरुल अम्र, फिर अल्लाह ताला की जात ऐसा नहीं है कि वो इन तमाम चीजों की तख्लीक करने के बाद कहीं फिर साइड पे जाके अपने एक अपनी बादशाहत को एंजॉय करते रहे और खाली उन्होंने आके वो दुनिया से एक लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और कुछ लोगों के हवाले इस दुनिया का निज़ाम कर दिया, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला अपने अर्श पर इस्तवार हुए, बरजमान हुए अपनी कुर्सी के ऊपर, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो तमाम के तमाम कायनात के इंतज़ामात चला रहे हैं। अल्लाह ताला तो वो है कि जिसके लिए कहा जाता है कि कोई तो है जो ये रब, कोई तो है वो हस्ती जो ये तमाम के तमाम मामलात चला रही है। और उस हस्ती को पहचानने के लिए हम ये देखते हैं कि वो हर वक़्त अपने किसी न किसी मामलात में, आप दुनिया की जब तख्लीक के ऊपर देखते हैं, आज की जो साइंस है, ख़ास तौर पे जेम्स वेब जैसी टेलीस्कोप ने दुनिया के कायनात के वो रमूज़ खोल दिए हैं कि जिसके बाद लोग जो हैं वो शशदर होकर रह गए हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि मा मिन शफ़ीअ इल्ला मिन बादि इज़्निही, कि नहीं है कोई शफात करने वाला। यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक और अपना उसूल बता दिया है कि क़यामत का जब दिन होगा तो उस दिन कोई किसी की सिफारिश जो है वो नहीं करेगा। सवाए उसके कि जो अल्लाह ताला अगर किसी को कोई
اجازت دے دیں، تب اس کے بعد وہ شخصیت جو ہے وہ اپنا اپنا کوئی بات جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ اور یہی ہے وہ اللہ تمہارا رب، تو اس کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہیں سب کو، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، بے شک اسی نے ابتدا کی، خلق کی، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام انصاف کے مطابق۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار حق کیا ان کے لیے ہے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور عذاب دردناک، اس بنا پر کہ وہ کفر کا رویہ اختیار کیے رہے۔ وہی تو ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو روشن اور مقرر اور چاند کو روشن اور مقرر کی اس کے لیے منزلیں تاکہ معلوم کرو تم گنتی سالوں کی اور حساب تاریخوں کا نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب مگر برحق، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو آج کی سائنس آپ کو بتا رہی ہے، لیکن 1400 سال پہلے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، یعنی کہ وہی ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی دینے والا، یعنی کہ ضیاء کا ورڈ استعمال ہوا ہے جو اپنی خود پاور کے ساتھ روشنی دیتا ہے۔ والقمر نور، اور چاند کو کیا بنایا؟ نور بنایا، یعنی کہ نور جو ہے وہ آج کی سائنس ہم کو بتا رہی ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی ہم پر ریفلیکٹ کرتا ہے، تو وہ ایک نور کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ٹھنڈی ہے، اس کی سورج کی روشنی سے آ کر اس کی روشنی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ اور وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا، اور اس کے بعد مقرر کی اس کے لیے منزلیں، یعنی کہ وہ تمام کے تمام اس کے آربٹس جو ہیں ان کو سیٹل کیا، جس کے مطابق چاند، سورج، تارے سب کے سب جو ہیں وہ اپنی خاص مدار میں اپنے محور کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انہی کی مدد سے ہم اپنے تمام، جیسے ہمارا جو قمری جس سال ہے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے اس کو ہم معلوم کرتے ہیں، اور سورج سے بھی ہمارا ایک شمسی کیلنڈر جو ہے وہ وجود میں آیا۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب مگر برحق، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بلا شبہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں رات اور دن کی، اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملنے کی اور راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر اور مطمئن ہیں اسی پر، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، یہی ہیں وہ لوگ کہ ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، بدلے میں ان اعمال کے جو وہ کماتے رہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے اچھے کام، پہنچائے گا ان کو ان کا رب بسبب ان کے ایمان کے ان کی منزل پر، بہ رہی ہوں گی ان کے محلات کے نیچے نہریں، نعمت بھری جنتوں میں ان کی صدا وہاں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے ہمارے مالک، ان کی باہمی دعا بوقت ملاقات وہاں سلام ہوگی، اور خاتمہ ان کی ہر بات کا اس پر ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے سب جہانوں کا، اور اگر کہیں جلدی کرتا اللہ انسانوں کے لیے برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی جتنی وہ بھلائی مانگنے میں کرتے ہیں، تو پوری ہو جاتی ان کی مہلت عمل، سو چھوڑے دیتے ہیں ہم ان لوگوں کو جو نہیں توقع رکھتے ہم سے ملنے کی کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے وہ ہم کو پہلو کے بل لیٹے ہوئے یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ہر حالت میں، پھر جب ٹال دیتے ہیں ہم اس پر سے اس کی مصیبت تو گزر جاتا ہے وہ اس طرح کہ گویا اس نے کبھی پکارا ہی نہ تھا ہمیں، مصیبت کے وقت جو اسے پہنچتی تھی اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں حد سے گزرنے والوں کے لیے وہ اعمال بد جو وہ کرتے رہے، اور البتہ ہلاک کر چکے ہیں ہم بہت سی قوموں کو تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر، لیکن وہ تیار ہی نہ تھے اس بات کے لیے کہ ایمان لائیں، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم جرم کرنے والے لوگوں کو، پھر بنایا ہم نے تم کو نائب زمین میں ان کے بعد تاکہ دیکھیں ہم کہ کیسے عمل کرتے ہو تم، اور اب یہ بھی جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیات جو بہت واضح ہیں، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں توقع رکھتے ہم سے ملنے کی کہ لاؤ کوئی اور قرآن علاوہ اس کے، یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، کہو نہیں ہے یہ میرا اختیار کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کروں، اپنی طرف سے نہیں پیروی کرتا میں مگر اس کی جو وحی بھیجی جاتی ہے میری طرف، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں گا میں اپنے رب کی
عذاب سے ایک بڑے ہولناک دن کے یہ بھی کہہ دو اگر چاہتا اللہ تو نہ پڑھ کر سناتا میں یہ تم کو، اور نہ اللہ خبر تک دیتا تمہیں اس کی، آخر گزار چکا ہوں میں تمہارے درمیان ایک عمر اس سے پہلے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ سو کون ہے جو بڑا ظالم اس شخص سے جو گھڑے اللہ کے بارے میں جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیات کو؟ واقعہ یہ ہے کہ کبھی نہیں فلاح پا سکتے ایسے مجرم، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کو پوچھتے ہیں ہم ہماری سفارش کرنے والے ہیں اللہ کے حضور، کہہ دو کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو ایسی بات کی جو نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے وہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، اور نہ تھے تمام انسان مگر ایک ہی امت، پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے سے طے ہو چکی تھی تمہارے رب کی طرف سے تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، سو کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں، اور جب چکھاتے ہیں مزہ ہم انسانوں کو رحمت کا اور بعد اس مصیبت کے جو پہنچتی ہے ان کو تو وہ چال بازیاں کرنے لگتے ہیں ہماری آیات کے معاملے میں، اور کہہ دو اللہ زیادہ تیز ہے اپنی تدبیر میں، یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں تمہاری چال بازیاں، وہی تو ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی میں اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں اور وہ لے کر چلتی ہیں لوگوں کو موافق ہواؤں کی مدد سے، اور خوش ہو جاتے ہیں وہ اس پر تو یکا یک آ جاتی ہے اس کشتی پر باد مخالف اور آنے لگتی ہیں ان پر موجیں ہر طرف سے، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یقیناً اب وہ گر گئے ہیں طوفان میں، تو اس وقت دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے خالص کر کے اس کے لیے اپنے دین کو کہ اگر نجات دے دی تو نے ہم کو اس مصیبت سے تو ضرور ہو جائیں گے ہم تیرے شکر گزار بندے، پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے انہیں تو فوراً وہ پھر بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں حق سے منحرف ہو کر، اے انسانوں حقیقت یہ ہے کہ تمہاری بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، لوٹ لو مزے دنیاوی زندگی کے پھر ہماری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتائیں گے تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ مثال دنیاوی زندگی کی اس پانی کی سی ہے جسے نازل کیا ہم نے آسمان سے، پھر خوب گھنی ہو گئی اس سے رویدگی زمین کی، یعنی کہ زمین میں نباتات جو ہیں وہ خوب پھلی پھولی جسے کھاتے ہیں انسان اور چوپاہے، یہاں تک کہ جب حاصل کر لی زمین نے اپنی بہار اور بند سنور گئیں کھیتیاں، اور سمجھنے لگے اس کے مالک کہ وہ قادر ہیں اس سے فائدہ اٹھانے پر، تو آ گیا اس پر ہمارا عذاب اچانک رات کو یا دن کو، تو کر دیا ہم نے اس کو اجڑے ہوئے کھیت کی مانند، گویا کہ کچھ آباد تھا ہی نہیں وہاں وہاں کل، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ دعوت دیتا ہے دارالسلام کی طرف اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھے راستے کی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں بھلائی اور مزید انعام، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت، یہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے کمائی برائیاں بدلہ ہے برائی کا ویسا ہی برا، اور مسلط ہو گئی ان پر ذلت، اور نہیں ہوگا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا، ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے گویا ڈھانپ دیا گیا ہے ان کے چہروں کو ایک ٹکڑے سے رات کے جو سخت سیاہ ہو، یہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جس دن جمع کریں گے ہم ان سب کو اپنے حضور، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر تم بھی اور تمہارے خود ساختہ شریک بھی، پھر تفرقہ ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان اور کہیں گے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک نہیں کرتے تھے تم ہماری عبادت، بس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، یقیناً تھے ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر، اس وقت جانچ لی گئی ہر جان وہ اعمال جو اس نے پہلے کیے تھے، اور لوٹائے جائیں گے سب اللہ کی طرف جو مالک ہے ان کا حقیقی، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ جھوٹے شریک جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، ان سے پوچھو کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، یا کون مالک ہے تمہارے سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا،
اور کون نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، اور کون نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور کون انتظام کرتا ہے تمام امور کا؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہو کیا پھر نہیں ڈرتے تم؟ سو یہ ہے اللہ تمہارا رب حقیقی۔ پھر اب کیا رہ گیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ آخر کس غلط سمت پھیرائے جا رہے ہو تم؟ اس طرح سچ ثابت ہو گئی تمہاری رب کی بات ان لوگوں پر جو فاسق تھے کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ پوچھو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ابتدا کرے تخلیق کی پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو یہ اللہ ہی ہے جو ابتدا بھی کرتا ہے تخلیق کی، پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے۔ پھر کسی الٹی راہ پر تم چلے جا رہے ہو۔ پوچھو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو رہنمائی کرے حق کی طرف؟ کہو یہ اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے حق کی، پھر بھلا وہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پاتا اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تو کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیسے الٹے پلٹے فیصلے کرتے ہو تم اور نہیں پیروی کرتے ہیں ان میں اکثر لوگ مگر گمان اور قیاس کی؟ حالانکہ گمان نہیں پوری کرتا ضرورت حق کی ذرا بھی۔ بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو یہ کرتے ہیں، اور نہیں ہے یہ قرآن ایسا کہ گھڑ لیا جائے اپنی طرف سے بغیر اللہ کی وحی کے، بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے آ چکا ہے، اور تفصیل ہے الکتاب کی، نہیں کوئی شک اس میں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے گھڑ لیا ہے خود نبی نے؟ کہو اچھا تو بنا لاؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اس کام کے لیے جن کو بلا سکتے ہو تم اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے۔ حقیقت یہ ہے کہ جھٹلایا انہوں نے ان باتوں کو جو نہیں آئیں گرفت میں ان کے علم کی، اور نہیں آئی ان کے سامنے ابھی اس کی حقیقت۔ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، سو دیکھ لو کیا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے اس پر، کہ کچھ ایسے بھی ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے اس پر، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان مفسدوں کو۔ اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو میرے لیے ہے میرا عمل اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل، تم بری ہو ان اعمال کی ذمہ داری سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بری ہوں ان اعمال کی ذمہ داری سے جو تم کرتے ہو۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں تمہاری طرف، تو بھلا تم سناؤ گے بہروں کو اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو؟ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں تمہاری طرف، لیکن کیا تم نہ راہ دکھاؤ گے اندھوں کو، خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا انسانوں پر ذرا بھی، لیکن انسان خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن جمع کرے گا وہ انہیں، تو وہ ایسا محسوس کریں گے گویا کہ نہیں رہے تھے دنیا میں مگر ایک گھڑی دن کی جس میں وہ جان پہچان کر لیں آپس میں۔ یقیناً سخت کھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ خواہ ہم دکھا دیں تم کو بعض وہ نتائج جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اٹھا لیں ہم تمہیں تو بھی ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ان سب کو، پھر اللہ خود شاہد ہے اس پر جو یہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب آ جاتا ہے ان کا رسول ان کے پاس تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور کہتے ہیں کہ کب پوری ہوگی تمہاری یہ دھمکی؟ اگر ہو تم سچے کہو ان سے کہ نہیں اختیار رکھتا میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نقصان کا اور نہ فائدے کا مگر وہ جو چاہے اللہ۔ ہر امت کی ایک مدت مہلت مقرر ہے، جب آ جاتا ہے ان کا مقرر وقت وقت مقررہ تو نہیں پیچھے رہ سکتے وہ ایک گھڑی بھر، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کہو کبھی سوچا ہے تم نے کہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو تو تم کیا کر سکتے ہو؟ پھر آخر کیا ہے وہ چیز کہ جلدی مچا رہے ہو جس کے لیے یہ مجرم؟ کیا پھر جب عذاب آ ہی پڑے گا تب یقین کرو گے تم اس کا؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اب مانا تم نے، حالانکہ اسی کے لیے جلدی مچا رہے تھے تم۔ پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، اب چکھو مزہ دائمی عذاب کا، نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر اسی کا جو تم کماتے رہے۔ اور دریافت کرتے ہیں تم سے کیا واقعی سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو ہاں قسم میرے رب کی
یقیناً یہ بالکل سچ ہے اور نہیں ہو تم اسے عاجز کرنے والے۔ اور اگر کہیں وہ ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تو وہ ضرور فدیے میں دے دیں اسے عذاب سے بچنے کے لیے، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، مگر فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے مطابق اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ سن رکھو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور یہ بھی سن رکھو کہ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے انسانوں بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو دلوں میں ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے لوح محفوظ سے یہ کلام اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے۔ ہماری روح جو ہے وہ بھی آسمان سے آئی ہے، اور یہ قرآن جو ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کو سنتے ہیں تو جس طریقے سے ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے اور اس کی غذا مٹی سے آتی ہے، اسی طریقے سے ہماری روح جو ہے اس کی وہ آسمان سے آئی اور اس کی غذا جو ہے وہ بھی آسمان سے ہی آتی ہے۔ اور جو لوگ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ان کی روح کو وہ غذا اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں، اور ان کی تمام جو دلوں کی بیماریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو دور فرماتے ہیں۔ ان کی روح کی جو بیماریاں ہیں ان کی جو اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں اس سے ان کو تسکین دیتے ہیں، اس سے ان کو شفا دیتے ہیں۔ اور کہو یہ نزول قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے تو اس پر چاہیے ان کو خوش ہونا، یہ بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ جو نازل کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے رزق، پھر تم نے ٹھہرا لیا اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال؟ کہو ان سے کیا اللہ نے اجازت دی تھی اس کی تمہیں، یا اللہ پر بہتان باندھتے ہو تم؟ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن؟ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے انسانوں پر، لیکن ان کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ اور نہیں ہوتے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حال میں، اور نہیں تلاوت کرتے تم کچھ قرآن میں سے، اور نہیں کرتے تم لوگوں کو کوئی عمل، مگر ہوتے ہیں ہم تمہارے پاس حاضر جب مصروف ہوتے ہو تم اس میں، اور نہیں پوشیدہ تم رب سے ذرہ کے برابر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں کوئی چھوٹی چیز اس سے بھی اور نہ کوئی بڑی چیز، مگر وہ درج ہے کتاب مبین میں۔ یاد رکھو بے شک جو دوست ہیں اللہ کے نہیں ہے کوئی خوف ان کے لیے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی نہیں بدل سکتی باتیں اللہ کی۔ یہ خوشخبری ہی ہے عظیم کامیابی، اور نہ رنجیدہ کریں تم کو ان کی باتیں۔ بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، وہ ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رکھو بے شک اللہ ہی کی ملک میں ہے جو بستے ہیں آسمانوں میں اور جو بستے ہیں زمین میں، اور نہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو، نہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ مگر گمان کے، اور نہیں ہے وہ سوائے اس کے کچھ کہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ سکون حاصل کرو، اور اس میں اور دن کو روشن۔ بے شک اس صنائی میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنایا اللہ نے کسی کو بیٹا، پاک ہے وہ اس سے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کی ملک ہے، اسی کی ملک ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند اس قول باطل کی؟ کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں جن کے متعلق تم کچھ نہیں جانتے؟ کہہ دو یقیناً وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں اس دنیا میں، پھر ہماری ہی پاس لوٹ کر آنا ہے ان کو، پھر چکھائیں گے ہم انہیں مزہ سخت عذاب کا، اس بنا پر کہ وہ کفر کرتے رہے۔ اور سناؤ ان کو احوال نوح کا، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے اے میری قوم اگر ہے ناقابل برداشت تمہارے لیے میرا تمہارے درمیان رہنا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیات سنا کر، تو اللہ پر ہے میرا بھروسہ،
سو تم پختہ کر لو اپنی تدبیر، ماں اپنے شرکا کے، اس طرح کہ نہ رہے تمہارے معاملات میں تم کو کوئی شبہ، پھر کر گزرو تم میرے ساتھ جو کرنا ہے، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو میرا کیا نقصان ہے، نہیں مانگتا میں تم سے کوئی اجر، نہیں ہے میرا اجر مگر ذمہ اللہ کے، اور حکم دیا گیا ہے مجھے کہ رہوں میں فرما بردار بن کر، لیکن انہوں نے جھٹلایا اسے، تو نجات دے دی ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور بنایا ہم نے ان کو زمین میں خلیفہ، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، تو دیکھ لو کیا ہوا انجام ان کا جنہیں متنبہ کر دیا گیا تھا، پھر بھیجے ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی رسول ان کی قوم کی طرف، سو وہ آئے ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر، مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، کیونکہ وہ جھٹلا چکے تھے اس کو پہلے، اس طرح مہر کر دیتے ہیں ہم دلوں پر حد سے بڑھ جانے والوں کو، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے اپنی نشانیاں دے کر، تو انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور تھے وہ لوگ مجرم، اور جب آیا ان کے سامنے حق ہماری طرف سے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یقیناً ہے یہ کھلا جادو کہ موسیٰ نے کیا، تم کہا موسیٰ نے کیا تم کہتے ہو حق کے بارے میں یہ باتیں جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، کیا جادو ہے یہ، حالانکہ نہیں فلاح پاتے کبھی جادوگر، انہوں نے کہا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں پھیر دے اس طریقے سے کہ پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، اور حاصل ہو جائیں تم دونوں کو سرداری اس ملک میں، اور نہیں ہیں ہم تم دونوں کو ماننے والے کسی حالت میں، اور کہا فرعون نے کہ حاضر کرو تم میرے پاس ہر قسم کے جادوگر ماہر فن، اور پھر جب آ گئے جادوگر تو کہا ان سے موسیٰ نے کہ پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے، پھر جب انہوں نے پھینکا تو کہا موسیٰ نے کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، یقیناً اللہ نیز تو نابود کر دے گا اسے، بے شک اللہ نہیں سدھرنے دیتا کام مفسدوں کے، اور سچ کر دکھائے گا اللہ حق کو اپنے احکام سے، خواہ ناپسند ہی کیوں نہ کریں یہ بات مجرم، پس نہ ایمان لاؤ موسیٰ پر مگر چند پس نہ ایمان لائے موسیٰ پر مگر چند نوجوان اس کی قوم میں سے، ڈرتے ڈرتے فرعون سے اپنی سرداروں سے کہ کہیں مبتلا نہ کرنے وہ انہیں کسی مصیبت میں، واقعہ یہ ہے کہ فرعون کو غلبہ حاصل تھا ملک میں، اور بے شک تھا وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میری قوم اگر لے آئے ہو تم ایمان اور اللہ پر اگر لے آئے ہو تم ایمان اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر ہو تم مسلمان تو نہیں، تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہم نے، اے ہمارے مالک نہ ڈالیو تو ہمیں آزمائش میں ظالم لوگوں کے ہاتھ، اور نجات دے تو ہمیں اپنی رحمت کے صدقے کافر لوگوں سے، اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف کہ مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر، اور بناؤ اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ، اور قائم کرو نماز، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو، اور کہا موسیٰ نے اے ہمارے مالک بے شک تو نے نواز رکھا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت سے اور مال و دولت سے دنیاوی زندگی میں، اے ہمارے مالک کیا یہ اس لیے ہے کہ گمراہ کریں یہ تیرے راستے سے، اے ہمارے مالک غارت کر دے ان کے مال اور سخت کر دے ان کے دلوں کو تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ نہ دیکھنے دردناک عذاب، فرمایا یقیناً قبول ہو گئی تمہاری دعا، تو تم ثابت قدم رہنا اور نہ پیروی کرنا ان لوگوں کے طریقے کی جو کچھ نہیں جانتے، اور گزار اور اور گز اور گزار لیے لے گئے ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کی غرض سے، حتیٰ کہ جب ڈوبنے لگا وہ تو بول اٹھا میں ایمان لایا اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس ہستی کے کہ ایمان لائے ہاں ہے جس پر بنی اسرائیل، اور میں بھی ہوں فرما برداروں میں سے، جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو نافرمانی کرتا رہا پہلے، اور تھا تو فساد برپا کرنے والوں میں سے، تو آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو تاکہ بن جائے تو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد ہوں گے نشان عبرت، اور اگرچہ اکثریت انسانوں کی ہماری نشانیوں سے غفلت برتتی ہے، اور البتہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ پسندیدہ، اور کھانے کو دی ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں، تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے باہم مگر اس وقت کے آ گیا ان کے پاس علم، بے شک تیرا رب
فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ اور اگر یہ تمہیں کوئی شک اور اگر ہے تمہیں کوئی شک ان باتوں کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہیں تمہاری طرف، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تم سے پہلے کہ یقیناً آیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اگر مت لہذا ہرگز مت ہونا تم شک کرنے والوں میں سے، اور ہرگز نہ ہونا ان میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، ورنہ ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ در حقیقت وہ لوگ کہ پورا ہو گیا ہے ان پر قول تیرے رب کا، وہ ایمان نہ لائیں گے، اور اگر چاہ آ جائیں ان کے سامنے ساری نشانیاں، جب تک کہ نہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لائی ہو عذاب دیکھ کر، اور فائدہ پہنچایا ہو اس کو اس کے ایمان نے، سوائے قوم یونس کے کہ جب ایمان لائے وہ لوگ ہٹا دیا ہم نے ان سے ذلت آمیز عذاب دنیا کی زندگی میں، اور بہرہ مند ہونے کا موقع دیا انہیں ایک مدت تک۔ اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور ایمان لے آتے جو بھی ہیں زمین میں سب کے سب، تو کیا تم زبردستی کرو گے انسانوں پر تاکہ ہو جائیں وہ مومن، جبکہ نہیں اختیار کسی جان کو کہ ایمان لائے بغیر اللہ کی اجازت کے، اور ڈالتا ہے وہ شرک و کفر کی نجازت ان لوگوں پر جو عقل و سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ کہو ذرا دیکھو تو کیا کیا نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہیں فائدے پہنچاتی نشانیاں اور تنبیہات ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اب نہیں انتظار کر رہے ہیں یہ بھی مگر انہی کے سے برے دنوں کا جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ کہہ دو اچھا تو اب انتظار کرو، اور میں بھی ہوں تمہارے ساتھ شامل انتظار کرنے والوں میں۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو نجات دیتے ہیں ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ نجات نے مومنوں کو۔ کہو اے انسانوں اگر ہو تم مبتلا کسی شک میں میرے دین کے بارے میں تو سن لو، میں تو نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، بلکہ میں تو عبادت کروں گا اس اللہ کی جس کے قبضے میں ہے تمہاری موت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں ایمان والوں میں سے، اور یہ کہ قائم رکھوں اپنے آپ کو دین اسلام پر یکسو ہو کر، اور ہرگز نہ ہو جانا تم مشرکوں میں سے، اور مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں تمہیں اور نہ نقصان، پس اگر کہیں کیا تم نے ایسا تو یقیناً ہو جاؤ گے تم ایسی صورت میں ظالموں میں سے۔ اور اگر پہنچائے تم کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اس کا مگر وہی، اور اگر پہنچانا چاہے تمہیں کوئی بھلائی تو نہیں ہے کوئی پھیرنے والا اس کے فضل کو، وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہو اے انسانوں یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، بس جو ہدایت حاصل کرتا ہے تو در حقیقت وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا تو در حقیقت اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو پہنچے گا، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی دروغہ۔ اور پیروی کیے جاؤ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف، اور صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، اور وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ سورہ یونس الحمدللہ ہماری ختم ہوئی، اب ہم سورہ ہود جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، کتاب ہے کہ حکم کی گئی ہے اس کی آیات پھر کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں حکیم و خبیر کی طرف سے، کہ نہ عبادت کرو تم مگر اللہ کی، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا، اور یہ کہ بخشش چاہو اپنے رب سے پھر پلٹ آؤ تم اس کی طرف، دے گا وہ تمہیں بہترین سامان زندگی ایک وقت مقرر تک، اور دے گا ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو اس کا زائد اجر، اور اگر تم نے منہ پھیرو گے تو میں ڈرتا ہوں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو یہ لوگ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ یہ چھپ جائیں اس اللہ سے خبردار، جس وقت ڈھانپتے ہیں یہ لوگ خود کو کپڑوں سے، وہ جانتا ہے ہر وہ بات جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ جو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ پوری طرح باخبر ہے سینے کے
भेदों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 11वां पारा जो है वो मुकम्मल हुआ। अब 12वें पारे का स्टार्ट है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये जो पारों की तक़सीम है, ये इंसानी तक़सीम है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि अल्लाह ताला जो है हमें एक सूरत जो है, जो सूरतों की तक़सीम है वो अल्लाह ताला की तरफ से तक़सीम है। और एक पूरी सूरत में एक टॉपिक डिस्कस हो रहा होता है और बीच में हमारे यूँ समझें कि जिन लोगों ने ये पारों की तक़सीम की है, तो उन्होंने कुरान पाक को सिर्फ़ अरबिक में वर्ड्स के हिसाब से, आयात के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया और इक्वल आयात के हिसाब से उन्होंने 30 पारों में उसके जो है वो जुज़ बना लिए। तो इस हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि आप में से जो लोग पीछे से मीन्स सुनते आ रहे हैं अभी, तो जब उनका एक पारा ख़त्म हो तो साथ ही दूसरा पारा जो है वो शुरू कर लें। बेहतर है कि वो वहाँ पे पॉज़ करें कि जहाँ पे कोई सूरत जो है वो ख़त्म हो रही है। तो ये है कि ये एक अल्लाह ताला का मौजज़ा है, एक अल्लाह ताला का एजाज़ है। और आप जो है इस अल्लाह ताला की, जैसे अभी हमने आयत पढ़ी, ये जो कुरान की जो आयत हैं, ये हमारे दिलों के लिए, हमारी रूह के लिए शफ़ा का काम करती हैं। हमारे अल्लाह ताला की ये आवाज़ जो है, यही वो आवाज़ है कि जिससे हम लोगों के दिलों को बदल सकते हैं। यही वो आवाज़ है कि जिसके ज़रिए से हम लोगों के अंदर असल सिरात मुस्तकीम की मोहब्बत जो है वो डाल सकते हैं। और तमाम सहाबा और अम्बिया का भी जो तरीक़ेकार था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो तरीक़ेकार था दावत का, तो वो दावत के लिए वो अपनी बातों से ज़्यादा अल्लाह का कुरान लोगों को पढ़-पढ़ कर सुनाते थे। और यही काम अगर हम लोग भी करना शुरू कर दें, यही काम हम करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इसी कुरान ने उनके दिलों को बदलना है, जिसके ज़रिए से इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा कि जब आप देखेंगे तो अल्लाह ताला हमें कहता है कि तुम्हारे आगे से भी मैं तुमको दूँगा और पीछे से भी दूँगा। जैसे हमने छठे पारे में कुछ मईशत के उसूलों को हमने पढ़ा था वहाँ पर, कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अगर वहाँ पे तौरात और इंजील की बात हुई थी, ज़ाहिर-सी बात है कि हम इस वक़्त अब उनमें तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, तो वो यही जो उसूल होगा वो कुरान पाक के लिए होगा कि अगर हम ये किताब जो है वो लोगों में नाफ़िज़ कर देते हैं, लोगों को इसका इल्म दे देते हैं, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो हमें आगे से भी, पीछे से भी, दाएँ से भी, बाएँ से भी अपनी रहमतों से नवाज़ना शुरू कर देंगे। और आपसे आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं, उनका नोटिफ़िकेशन उनके पास आ जाए। और उसके बाद हमारी जो नई सीरीज़ है, जिसमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा इंशाअल्लाह शुरू होने वाला है, तो उसका भी नोटिफ़िकेशन जो है वो उनके पास आ जाएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, जिसमें आप जॉइन करके हमारे ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें हमारी तमाम जो ऑनलाइन ज़ूम क्लासेस होती हैं, उनके लिंक्स भी आ जाते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।